अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज छुट्टियों के बावजूद भी तोशा खाना 2 केस की समाअत हो रही है जी अडयाला जेल में। और देखिए आप कि आमतौर पर जब भी रूटीन की ये विंटर्स वेकेशन होती हैं तो अदालती छुट्टियां होती हैं, आमतौर पर जो रूटीन के केसेस हैं वो सुने ही नहीं जाते, और स्पेशल जो कोर्ट्स होती हैं उनके केसेस तो बिल्कुल ही नहीं सुने जाते, और सिर्फ कोई बहुत इमरजेंसी केसेस जो हैं वही सुने जाते हैं। लेकिन आपको पता है मुल्क में सबसे बड़ी इमरजेंसी ये है कि इमरान खान को किसी तरह सजा सुनानी है और उनको लाजमी केस में जो है वो फंसाना है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि छुट्टी वाले दिन भी जाकर जो है वो केस सुन लिया जाए। तो बहरहाल आज भी जो स्पेशल कोर्ट है वो अडयाला जेल गई और वहाँ पर तोशा खाना 2 केस की समाअत हुई है। इसके ऊपर इमरान खान साहब की जो वकला से, जो रिपोर्टर्स से, जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे जो गुफ्तगू हुई है वो मुख्तलिफ ज़राए से बाहर आ चुकी है। अलीमा खान साहिबा ने भी आके इसके ऊपर मीडिया को ब्रीफ किया है। ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जी एक और ख़बर जो आज मैं सुन रही थी अभी थोड़ी देर पहले, नौरीन खानम साहिबा, इमरान खान साहब की बहन और हसन न्याजी की वालदा, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की है अडयाला जेल के बाहर। मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से वो बात कर रही थी, जो सज़ाएं सुनाई गई हैं और इसके ऊपर क्या रिएक्शन है जिनको सज़ाएं सुनाई गई हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ जी आपको बताएंगे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब क्यों तनकीद की जद में है बहुत ज़्यादा। अगरचे जमात इस्लामी के हवाले से पीटीआई कोई बहुत ज़्यादा पिछले कई सालों से उस तरह तनकीद नहीं कर रही, लेकिन आज उन्होंने ठीक ठाक किस्म का जो है अपनी तरफ तोपों का रुख कर लिया। तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, इस पे बात करेंगे और फिर कुछ गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह अब जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं सोसाइटी के वो एक अनरेस्ट फील कर रहे हैं और वो बड़ा डेलिबरेटली क्यों अब खुल के बात भी करना शुरू हो चुके हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ की इतनी बात की जाती है कि जी बड़ी बेहतरी हो गई मईशत में, तो अभी जो पहली तिमाही है मईशत की पहले इस माली साल की, तो उसमें क्या रिजल्ट नज़र आ रहा है जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके बारे में, ये सब चीज़ें इस व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात करेंगे कि जी आगाज़ इमरान खान साहब की गुफ्तगू से। अडयाला जेल में जो समाअत हुई है उसमें 2 मजीद गवाह जो हैं उनके जो बयानात हैं वो कलमबंद कर लिए गए हैं और इस मौके पर 2 जनवरी तक अगली समाअत मुलतवी की गई है। अगले साल अब इसकी समाअत होगी, लेकिन इस दौरान जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो उनके वकील फैसल चौधरी साहब ने ब्रीफ किया, जो अलीमा खान साहिबा ने ब्रीफ किया, जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स के तवस्सुद से खबरें आ रही हैं। तो ये तीनों चीज़ों का जो मिक्सचर है और इमरान खान साहब की गुफ्तगू के मुख्तलिफ पहलू हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। जब इमरान खान साहब से ये कहा गया कि जी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि आपको नवाज शरीफ साहब को इन सबको साथ बैठना चाहिए, तो इस पर इमरान खान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से क्या बैठ के बात करूंगा। नवाज शरीफ तो अब सियासत का 12वां खिलाड़ी बन चुका है और उनसे हम अब क्या बात करें, उनके पास इख्तियार ही कितना है। बल्कि जिस कमेटी से हम बात कर रहे हैं, जो लोग हमसे बात कर भी रहे हैं, वो भी असल जिनके पास ताकत है उनसे इजाज़त लेकर हमारे साथ कुछ थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर रहे हैं और उनके पास भी बस उतना सा ही इख्तियार है जितना से सा उन्हें असल ताकतवरों ने दिया हुआ है। इमरान खान साहब कहते हैं कि अब ज़ाहिर है जो हमारे आगे मुतालबात रखे जाएंगे, जो आगे वो चलेंगे, उन्होंने भी जाके उनसे ही पूछना है कि इस पर क्या करना है। लेकिन इमरान खान साहब ने इस मौके पर अपने 2 मुतालबात दोहराए कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए 26 नवंबर के जो वाक़या है उसके ऊपर भी और फिर 9 मई के वाक़यात के ऊपर भी, और उन्होंने कहा कि ये 9 मई तो अब आपको खुद ही संभालना पड़ेगा। इमरान खान साहब इस पर बिल्कुल क्लियर है कि ये जो दोनों वाक़यात है इसके ऊपर जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर टॉप मोस्ट जजेस की सरबराही में बनना चाहिए। इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उनकी रिहाई का मुतालबा भी किया है। और इस सारे मौके के ऊपर जब उनसे ये सवाल किया गया डील से मुतालिक, तो उन्होंने एक दफ़ा फिर से वाजे कर दिया है कि डील तो बिल्कुल नहीं करूँगा, 2-2.5 सालों से केसेस भुगत रहा हूँ और ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी हो गए हैं, आगे भी जो हैं वो भी लाजमन ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि इन केसेस में तो कुछ है नहीं, तो अदालतों से ही मैं आज़ाद हूँगा, अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा, किसी मुल्क के कहने से, इस्टेब्लिशमेंट के कहने से कोई डील नहीं करूँगा। ये बड़ी वाज़ेह बात है और इसमें देखिए 2 बातें उन्होंने कर दी हैं एक तरह से। एक तो ये कि अगर इस्टेब्लिशमेंट अंडर प्रेशर ला के भी या प्यार मोहब्बत से भी कोई पैगाम भेज रही है कि जी डील कर लो, तो डील तो मैंने नहीं करनी। बार बार उनकी तरफ से ये वाज़ेह ऐलान है कि डील नहीं करूँगा, जेल में रखना है रखो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन डील नहीं करूँगा। और साथ ही उन्होंने इसमें यह भी कह दिया है, क्योंकि ये बड़ा हमारे मुल्क में मिसाल दी जाती है, क्योंकि हिस्ट्री है हमारे मुल्क की कि जी
بیرونی ممالک جو ہیں وہ آ کے انٹرفیئر بھی کرتے ہیں, دباؤ بھی ڈالتے ہیں, ثالثی کا کردار بھی ادا کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے کئی سیاستدانوں کو ملک سے باہر نکالنے میں, جیلوں سے باہر نکالنے میں ان کے جو کردار رہے ہیں. تو اس موقع کے اوپر بھی عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جناب کوئی اور ملک بھی اگر آ کے یہ کہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لو تو وہ نہیں کروں گا. اب جب عمران خان صاحب ڈیل کہتے ہیں تو اس میں ان کا مطلب بڑا صاف ہوتا ہے کہ وہ ایسی کوئی نیگوسیشنز نہیں کریں گے جس میں وہ کوئی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ سکے, کیونکہ ڈیل کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بیرون جو ممالک کے لوگ ہیں, اہم شخصیات ہیں, وہ آ کے یہ کہیں کہ جی چلو جی ٹھیک ہے, ہم نے انہیں بھی ذرا سمجھایا ہے, چلیں جی خان صاحب ذرا آپ بھی ایک قدم پیچھے ہٹیں, اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو چلیے آپ بھی یہ بات مان لیں. تو خان صاحب اس بات پہ کلیئر ہے کہ کسی نے بھی اگر یہ آ کے کہنا ہے کہ جی ان کو یہاں پر روک دو اور ان سے یہاں پر اس بات کے اوپر معاملات طے کر لو تو وہ نہیں ہونا. تو خان صاحب بڑے کلیئر ہے کہ کسی کے کہنے کے اوپر بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ساتھ ہی جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جی باقی جو دنیا ہے امریکہ کی طرف سے یہ وہ بات کی جا رہی ہے, تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے تو وہ اس کی مرضی ہے, لیکن مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے جیل سے باہر آنے کے لیے, مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ میں کسی سے کوئی ہیلپ سیک کر رہا ہوں, کسی مدد کی تلاش میں بھی نہیں ہوں. تو عمران خان صاحب اپنے تھاٹس کے بارے میں بالکل کلیئر ہے, میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں. اور اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا جو انٹرویو 3 کی ٹیم کے ساتھ انہوں نے کیا, اس میں ان کی گفتگو سن لیں, آپ کو خود ہی کلیئرٹی آ جائے گی کہ جو آپ عام روایتی طریقے بتا رہے ہیں, روایتی سیاست بتا رہے ہیں, جو روایتی تاریخ کے تناظر میں انہیں مشورے دے رہے ہیں, بہت سے ہمارے صحافی بھی انہیں یہ مشورے دے رہے ہیں کہ جناب آپ دیکھ لیں, سمجھ لیں, پھر ٹھیک ہے کچھ ان کی سن لیں, کچھ اپنی سنا لیں وغیرہ. بھائی وہ ان چیزوں سے آگے نکل چکے ہیں, وہ ان کا جو لیول ہے وہ اس سے کہیں آگے ہے, اور وہ ان چیزوں کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بالکل کلیئر ہے کہ اس کے ساتھ جو مرضی بھی اب ہو جائے تو وہ اس کے اوپر نہ کوئی ڈیل کرے گا نہ کوئی ڈھیل کرے گا. میکسیمم کیا ہے آپ نے اندر رکھنا ہے رکھی رکھیں, وہ کہتے ہیں میں ویسے ہی اس میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں. باقی انہوں نے کہا اگر حکومت واقعی مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو جو 2 ہمارے مطالبات ہیں دیکھتے ہیں اس کے اوپر وہ کیا پیش رفت کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک اور جو بڑی خطرناک بات کی ہے, انہوں نے پھر 26 نومبر کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ موقع ہے یہ, اور انہیں خدشہ ہے کہ جس طرح سے لال مسجد کے بعد یہ خبریں آئی تھیں کہ جی وہاں پہ بھی کچھ لاشوں کو کیمیکل لگا کر تلف کیا گیا تھا یا غائب کر دیا گیا تھا, تو اسی طرح کی صورتحال عمران خان صاحب خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ 26 نومبر کے واقعے کے بعد بھی پیش آئی ہے. تو یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی اسی انداز سے یہ لاشیں جو ہیں وہ دفنائی گئی ہیں. اس کے بعد انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ جی آپ جا کر ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں اور چھوڑیں, آپ یہ سیاست ویاست آپ کا کام بھی نہیں ہے اور آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے. تو وہ اپنے اب لاہ عمل کے حوالے سے, تھاٹس کے حوالے سے بالکل کلیئر ہیں, اور وہ انہوں نے آج سب کو ٹھوک بجا کے جواب بھی دے دیا ہے. علیمہ خان صاحبہ نے بھی ان کی یہی باتیں آلموسٹ آ کے دہرائی ہیں اڈیالہ جیل کے باہر. نورین خانم صاحبہ نے البتہ کچھ بڑی انٹرسٹنگ باتیں بتائی ہیں آج, کیونکہ کوٹ لکھپت جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے جو ملٹری ٹرائل سے سزا پانے والے لوگ ہیں ان کو. حسان نیازی بھی وہاں پر شفٹ ہو چکے ہیں. تو نورین خانم صاحبہ کی وہاں پر اپنے بیٹے سے ملاقات ہوئی ہے, تو آج وہ کافی ریلیکس نظر آ رہی تھیں اس متعلق کہ ان کا کہنا تھا کہ جو وہاں پہ اب لائے گئے ہیں ملزمان 9 مئی کے, جو سزائیں سنائی گئی ہیں جن کو, وہ کہتی ہیں وہ تو بڑے خوش ہیں اور وہ بڑے مطمئن ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صحیح سزائیں سنائی گئیں, بلکہ اس لیے بڑے مطمئن ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارا کوئی نقصان ہو گیا, ہم ایک کاز کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انہوں نے آج بھی عمران خان کو یہ پیغام دیا ہے نورین خانم صاحبہ کے تھرو کہ آپ نے ڈٹ کے کھڑے رہنا, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں, میں آپ کو یاد دلا دوں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے باقاعدہ یہ کہا اور انہیں پیغام بھجوایا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی سختیاں ہو رہی ہیں, آپ ملٹری کی تحویل میں ہیں, آپ کے ساتھ بہت زیادتی اگر ہو رہی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ جو یہ کہہ رہے ہیں آپ ان کو لکھ کر دے دیں. اگر یہ آپ کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے کہنے پر آپ نے یہ کیا, یہ کہلوانا چاہ رہے ہیں, آپ کہہ دیں اور اپنی جان چھڑوائیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم یہ سختیاں برداشت کر لیں گے, لیکن ہم نے عمران خان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا اور اس کے بارے میں ایسی کوئی جھوٹی گواہی نہیں دینی. یہ ان کا موقف ہے. تو نورین خانم صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ وہاں آ کر اب قدرے ریلیکس ہیں, کیونکہ ملٹری تحویل میں ان کی ملاقات تو کبھی کبھار ہو جاتی تھی, لیکن وہ بہت سٹرکٹ ماحول میں ہوتی تھی, کھل کے بات نہیں ہوتی تھی, اور اس بات کا خدشہ ہوتا تھا کہ اگر اپنی مرضی سے یہ کچھ بھی کہہ دیں گے, ہم سن لیں گے یا میڈیا میں بتائیں گے, تو اگلی دفعہ یہ پھر ہمیں ملاقات ہی نہیں کرنے دیں گے.
تو بس یہ ملاقات اس طرح کی ہوتی تھی کہ بس جیسے آپ دیکھ کے آ جاؤ کہ ہاں بھائی بندہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، سلامت ہے، اور اس کے بعد آپ آ جاؤ. باقی دل کی کوئی کھل کے بات اگر آپ کہیں تو وہ بتانے نہیں دی جاتی تھی. اور اب جب وہ ابھی ملٹری تحویل سے صرف نارمل ایک جیل میں آئے ہیں تو انہیں لگ رہا ہے کہ وہ یہ بھی بڑی نجات ہے کہ انہیں ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی بڑی ہم بہتری والی پوزیشن میں آ گئے ہیں، کم از کم ملٹری سے تحویل سے نکل کر خود کو وہ بڑا ریلیکس فیل کر رہے ہیں اور وہ بڑے مطمئن اور خوش ہیں. جو نارین خانم صاحبہ بار بار لفظ یوز کر رہی تھی کہ وہ بڑے خوش ہیں، بلکہ وہ کہہ رہی تھی کہ جن کو کم سزائیں سنائی گئی ہیں وہ بلکہ یہ فیل کر رہے تھے کہ او ہو ہمارے تو جیسے گریڈ کم آ گئے ہیں، تو ان کو تو اس طرح کی فیلنگ آ رہی تھی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو یہ جو ٹائم گزارا ہے یہ ہم نے جہاد کیا ہے، ہم اپنے ضمیر سے مطمئن ہیں. تو یہ ان کی ساری گفتگو تھی. باقی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب ہائی کورٹس میں وہ ظاہر اپیلز کریں گے ان فیصلوں کے خلاف، اور وہاں سے دیکھتے ہیں کہ یہ عدالتوں میں ٹھہرتے ہیں فیصلے یا نہیں. امکان یہی ہے کہ یہ فیصلے عدالتوں میں نہیں ٹھہر پائیں گے کیونکہ ان کا کوئی ابھی تک ججمنٹ تک تو آئی نہیں جس پہ پتہ چلے کہ کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ججمنٹ دی گئی ہے. تو یہ جی آج ساری عمران خان صاحب اور ان کی فیملی کی گفتگو اور ان کے ساتھ جو ہونے والے معاملات ہیں اس کے حوالے سے بات چیت. اس میں جو انٹرسٹنگلی انہوں نے ایک دفعہ پھر جو یہ کہا ہے کہ وہ دوبارہ انہوں نے اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ وہ نہ بنی گالا جائیں گے اور نہ ہی ہاؤس اریسٹ ہوں گے. یہاں سے اڈیالہ سے وہ تبھی نکلیں گے جب وہ مکمل طور پر آزاد ہوں گے، اور وہ آزادی سے اپنی بات بھی کریں گے، آزادی سے سیاست بھی کریں گے، کسی کمپرومائز کا نتیجہ وہ نہیں ہوگا. تو یہ اب لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، جس کو بھی پیغام پہنچے ہوا کے دوش بدوش. اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ جو دیگر کیا خبریں ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے امیر ہیں، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کے لیے کافی رسپیکٹ بھی تھی پی ٹی آئی کے لوگوں کی، اس لیے کہ انہوں نے جعلی جیت کو جو ہے قبول نہیں کیا تھا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ انڈورس بھی کیا تھا کہ جو جماعت اسلامی نے یہ مطلب گواہی بھی دی تھی کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہوا ہے کراچی میں بھی اور ایون اسلام آباد کی بھی سیٹوں کے اوپر. انہوں نے کہا یہ الگ بات ہے کہ جب وہاں پہ ٹرائبونلز میں بات ہو رہی تھی کہ جی آپ اپنے فارم 45 دے دیں تو پھر ان کے امیدوار وہاں سے بیک آف کر گئے تھے اور انہوں نے وہ اپنے فارم 45 نہیں دیے تھے. لیکن بہرحال وہ تو پھر بات ہی آئی گئی ہو گئی کیونکہ پھر ٹرائبونلز ہی ختم ہو گئے اور اب ریٹائرڈ جج لا کے بٹھا دیے، تو اب ان ٹرائبونل سے ویسے ہی کیا نکلنا ہے. لیکن اس کے بعد سے ہی پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی میں کچھ تلخی تو بہرحال دیکھنے میں آ رہی تھی. یہ الگ بات ہے کہ جماعت اسلامی کے جو سینیٹر مشتاق احمد صاحب ہیں وہ ضرور ببانگ دہل پی ٹی آئی کے حق میں آواز اٹھاتے رہے، سینٹ میں بھی انہوں نے اٹھائی ہے اور ادروائز میڈیا پہ بھی اٹھاتے رہے. لیکن کل حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو غزہ مارچ تھا اس میں خطاب کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب مطالبہ کیا اور کہا کہ جی عمران خان جو ہیں وہ اسرائیل کی مذمت بھی کریں اور ان کی مخالفت کا اعلان کریں اور غزہ کی حمایت میں سٹیٹمنٹ دیں. ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آیا؟ اب یہ بہت عجیب و غریب بیان اس لیے کہا جا رہا ہے، 2-3 تناظر ہیں. پہلے تو فیکٹ چیک اگر دیکھا جائے تو شاید حافظ صاحب کو کسی نے یہ بتایا نہیں کہ عمران خان تو کئی مرتبہ ابھی تک ایون وہ جیل میں ہیں لیکن ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے بار بار اسرائیل کے مختلف واقعات کے اوپر مذمت بھی کی گئی ہے، کھلم کھلا کی گئی ہے، اور اسرائیل کی ساری جو ظلم ہے بربریت ہے اس کے اوپر بڑے کھلے الفاظ میں جو ہے وہ کنڈمنیشن کی گئی ہے، مخالفت کی گئی ہے. اور دوسری طرف فلسطین اور غزہ کے حق میں جو ہے انہوں نے کئی دفعہ بات کی ہے. اور پھر یہ چیز بھی ریکارڈ کا حصہ ہے جو کئی صحافی بتا چکے ہیں. عمران خان صاحب خود اعلان اس بات کے بارے میں اظہار کر چکے ہیں جب وہ اپنے امریکہ کے دورے پہ بھی تھے کہ اسرائیل کو وہ کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے. انہوں نے کبھی بھی اسرائیل کی حمایت نہیں کی اور یہ بات تو انہوں نے امریکہ میں بیٹھ کے بھی ایون کر دی تھی. اور اب تو بہت سے صحافی یہاں پہ میر صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ جنرل باجوہ کی طرف سے تو بڑا پریشر تھا عمران خان صاحب کے اوپر، بار بار یہ انہیں کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف بڑھیں اور اس سے نارمل کریں تعلقات، لیکن عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ریزسٹ کیا، انکار کیا. تو نہ جانے یہ سب باتیں جانتے بوجھتے بھی حافظ صاحب نے کس طرح یہ ڈیمانڈ ایسے کر دی کہ جیسے عمران خان نے کبھی بڑی کوئی اسرائیل کی حمایت کی ہو. جبکہ دوسری طرف اگر یہ بات ایسے نہ بھی ہوتی تب بھی آپ سوچیے کہ ایک بندہ جو جیل میں ہے آپ اس سے تو یہ ڈیمانڈ کریں بھائی اس کے ہاتھ میں ہے کیا اس وقت، وہ کیا پاور میں ہے کہ وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے گا اگر تو اس کی وجہ سے واقعی اسرائیل ڈر جائے گا کہ بھائی عمران خان تو ایٹمی پاور کا اس وقت سربراہ ہے، اس نے اب یہ کہہ دیا تو کیا کریں. تو وہ تو ایک بیچارہ ملزم ہے، قیدی ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے. اگر آپ نے واقعتاً کسی سے مذمت کرانی ہے تو پھر تو آپ اپنے ملک میں طاقتوروں سے کہیں کہ جناب آپ اس کے اوپر کوئی اسٹرکٹ ایکشن لے کے دکھائیں، کوئی اسٹرکٹ آپ بیانات جاری کریں. آپ ایک جیل میں بیٹھے قیدی سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ آواز اٹھائیں، وہ تو خود اس وقت ایسی حالت میں کہ اس کے لیے آواز اٹھائی جائے اور آپ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی آپ آواز اٹھائیں، ارسپیکٹیو آف دا فیکٹ کہ وہ اس کے باوجود بھی جیل میں بیٹھا بھی کئی دفعہ آواز اٹھا چکا ہے.
تو اس بات کو اس طرح سے جوڑا جا رہا ہے, بہت سے لوگ اس پہ یوں ہی تنقید کر رہے ہیں کہ حافظ صاحب نے بیسکلی یہ بلا وجہ اڑتا تیر لیا ہے, کیونکہ اب توپوں کا رخ ان کی طرف ہو گیا. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ منافقت کرتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کون کدھر کھڑا ہے, اس کے باوجود آپ یہ بات کر رہے ہیں. تو بیسکلی بہت سے لوگ اس کو یوں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کوئی باریک واردات ہے کہ جناب جان بوجھ کے عمران خان سے ایسے اسٹیٹمنٹ دلوائے جائیں امریکہ کے خلاف, اسرائیل کے خلاف, تاکہ جو وہاں پر عالمی سطح پر عمران خان کے حق میں آوازیں اٹھ رہی ہیں, اسٹیبلشمنٹ پر کوئی دباؤ آ رہا ہے, تو اس کو کسی طرح وہاں پہ ناراضگی پیدا ہو کہ جی عمران خان تو ہمارے خلاف بات کر رہا ہے, ہم کیوں اس کے حق میں آواز اٹھائیں. تو بہت سے لوگ تو یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ شاید اس وجہ سے جان بوجھ کے حافظ صاحب سے یہ بیان دلوایا گیا. اب یہ دلوایا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا نہیں دلوایا گیا یہ تو ہم نہیں جانتے, لیکن بہرحال اگر یہ انہوں نے خود بھی بیان دیا ہے تو اس بیان کا کوئی سر پیر نظر نہیں آتا. آپ کے اپنے جو سینیٹر صاحب ہیں مشتاق صاحب کتنی دفعہ غزہ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, مظاہرے کرتے, گرفتار ہوئے, سب کچھ ہوا, تب جماعت اسلامی نے کتنا پروٹیسٹ کر لیا تھا. تو بہرحال جماعت اسلامی کی سیاست بس اسی طرح ہی ہے, ایک دم یہ لوگ ایکٹیو بھی ہوتے ہیں, پھر خود ہی ٹھوس ہو کے بھی بیٹھے رہتے ہیں, اور عام طور پر تاثر اس کا یہی جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہی ایکٹیو نظر آتے ہیں, اور اس کی طرح کہنے پہ ہی ان کے جو ہے وہ ڈی ایکٹیو بھی ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اس کے بعد سے خاصی اب ان کی سوشل میڈیا کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر آج ایک اسٹیٹمنٹ بڑا وائرل ہے ان کا, صبا قمر صاحبہ جو اداکارہ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ دن پہلے ایون وسیم عباس کا بھی کلپ دیکھ رہی تھی. بیسکلی اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو ایک سفوکیشن اور گھٹن کا ماحول بن چکا ہے سوسائٹی میں, اس نے اب صرف پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں ان کو یا کارکنوں یا سپورٹرز کو ہی مایوس نہیں کیا, بلکہ جو مختلف طبقہ ہائے فکر ہیں سوسائٹی کے وہ بھی اب اس کو محسوس کر رہے ہیں, اس کی حدت بھی محسوس کرتے ہیں, اور اس گھٹن کی وجہ سے جو ایک ماحول ہے اس کو بھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ اب ہم کتنا اس سارے ظلم اور جبر پہ خاموش رہ سکتے ہیں. میں اس دن بھی سن رہی تھی وسیم عباس صاحب جو ہیں وہ بڑی تکلیف میں یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے کوئی, ہمارا مطلب آپ معیشت کا جو حال ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں, اچھے خاصے ہوتے سوتے جن کے ہیں وہ بھی بیچارے پریشان ہیں کہ ان کے سے گھر نہیں چل رہے ہیں, اور اوپر سے پھر آپ کے پاس کچھ سیٹسفیکشنز ہوتی ہیں کہ بھلے آپ کے پاس کم روٹی ہے لیکن آپ کہتے ہیں یار میں آزاد ہوں, میرے پاس کچھ رائٹس ہیں, میں اپنی بات کر سکتا ہوں, میں اپنی بات کے حق میں پروٹیسٹ کر سکتا ہوں, مجھے عدالت سے انصاف مل سکتا ہے, مجھے کوئی بلا وجہ طاقتور آ کے یہ نہیں ہے کہ اٹھا کے میرے ساتھ زیادتی کر دے, کچھ بھی ہو جائے. تو آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ سیٹسفیکشنز تو ہوتی ہیں بھلے آپ کے پاس بہت روپیہ پیسہ نہ بھی ہو. اب پرابلم یہ آ گیا ہے کہ سوسائٹی میں یہ ایک سینس پریویل کر چکی ہے کہ آپ کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہیں آپ کے فنڈامنٹل, اور یہ بات کوئی عام غریب شخص نہیں سوسائٹی کا کہہ رہا, مطلب ایک نامور فنکار کہہ رہا ہے جن کو عام طور پہ ایک پریویلیج کلاس آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لوگ ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے ہمارا ووٹ تک چوری ہو گیا, ایک 5 سال بعد ہمیں رائٹ ملتا ہے کہ آپ جا کے ووٹ کرائیں, تو وہ ووٹ کا حق بھی ہم سے چھین لیا ہے کہ ہم جس کو دیں تو اس کو نہ ملے. وہ بھی بڑی تکلیف میں یہ بات کر رہے تھے, صبا قمر صاحبہ یہ بات کر رہی تھی کہ بولتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی جو ہنڈا راج ہے جیسے ملک میں کوئی, انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ جیسے ہنڈا راج ہے کہ اگر آپ کچھ بولیں گے کسی کو برا لگ جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, تو بولنے کا حق بھی چھین لیا گیا, آپ کھل کے اپنی بات نہیں کر سکتے. اسی طرح فیصل قریشی صاحب بھی بات کر رہے تھے, اسی طرح اور بہت سارے فنکار تو بھی اس طرح کھل کے بات نہیں کرتے, ظاہر ہے وہ پھر ان کے لیے بھی مسائل بنتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ اب یہ بات کرنا شروع ہو چکے ہیں کہ بھائی بس بہت ہو گیا نا, آپ نے بہت لڑائی لڑ لی, ختم کر دیں اب اس لڑائی کو اور ملک کا سوچیں. اب اسی شو میں بیٹھے ہوئے راشد لطیف صاحب بھی تھے, فیصل قریشی بھی تھے, صبا قمر صاحبہ تھی, دیگر سب یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی آپ صرف عمران خان کی سیاست سے جتنا مرضی اختلاف کر بھی لیں, لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہیرو نہیں ہے. بھائی وہ ہیرو ہے قوم کا, اس نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے, وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ آپ اس کو یوں جیلوں میں ڈال رکھیں اور اس کے ساتھ یہ سلوک کریں. اور یہ آواز لٹرلی یہ ہر طرف سے آپ کو اب سنائی دے رہی ہے. تو الٹیمیٹلی اب سب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف ایک ریونج ہے, یہ صرف ایک کسی شخص کی انا پرستی ہے, اور اس حکومت کا خوف ہے کہ آپ نے اس شخص کو اندر بند رکھا ہوا ہے. کل شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑی زبردست بات کی, انہوں نے کہا کہ اگر اس حکومت کو یہ ایک خطرہ ہے اور ان کو یہ ایک انشورنس ہے ان کی کہ عمران خان اگر جیل میں رہے تو حکومت چلتی رہے گی, تو اس سے بہتر ہے ایسی حکومت پھر آپ خود ہی چھوڑ دیں. اس کا مطلب ہے پھر آپ کی حکومت کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے, کہ اگر آپ کی حکومت صرف اس صورت میں چل رہی ہے کہ ایک شخص جیل میں رہے گا تو حکومت چلتی رہے گی, تو اتنی کمزور حکومت کو تو ویسے ہی ختم کر دینا چاہیے. تو یہ آپ کی اب حیثیت رہ چکی ہے, لیکن
یہاں پر یہ لوگ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ جب تک کوئی بہت بڑا نقصان نہیں خدا نخواستہ کر لیں گے، یہ ملک کو داؤ پر لگانے سے بھی باز نہیں آئیں گے. میں آپ کو لکھ کے بتا رہی ہوں جس لیول کی ان کی اس وقت مینٹیلٹی ہے. لیکن آوازیں اٹھ رہی ہیں اور آوازیں اٹھیں گی، اور ان تمام آوازوں کو آپ ایک ساتھ خاموش نہیں کروا سکتے. خبر میں نے آپ کو معیشت کے حوالے سے بھی دینی تھی. چلیے اب وہ اگلے ولاگ میں بات کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.